अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। द पावर बाय रोंडा बायरन। बाब नंबर 9, कुव्वत और रिश्ते। ये हर शख्स को अपने दायरे में लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता कितना कमज़ोर है। तमाम तर चाहत, हमदर्दी, दर्दमंदी और मोहब्बत जो आप इकट्ठी कर सकते हैं, इसे बिना किसी इनाम की तवक्का के इकट्ठा करें। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रहेगी। मुसन्निफ ऑगमेंट डेनो। मोहब्बत करना एक कानून है जो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ पर लागू होता है, और मोहब्बत करना रिश्तों का कानून भी है। मोहब्बत की ताकत इस चीज़ की परवाह नहीं करती कि आप किसी शख्स को जानते हैं या नहीं, चाहे कोई आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई अजीज़ है या कोई अनजाना शख्स। मोहब्बत की ताकत को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि आप एक हम पेशा साथी, बॉस, किसी वालिद, वालदा, बच्चे, तालिब इल्म या एक स्टोर में एक शख्स से मिल रहे हैं जो आपकी खिदमत कर रहा है। हर एक शख्स जिससे आप मिलते हैं, चाहे आप इसे मोहब्बत कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे, जो कुछ आप देते हैं वही हासिल करेंगे। रिश्ते नाते आपका मोहब्बत करने का सबसे बड़ा जरिया हैं, और इस तरह आप सिर्फ मोहब्बत करके अपनी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। जो आप अपने रिश्ते नातों को देते हैं, एंड इसी वक्त आप अपना सबसे बड़ा जवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अक्सर औकात मोहब्बत ना करने के लिए आपका सबसे बड़ा बहाना बन जाते हैं। आप दूसरों को जो कुछ भी देते हैं वो आप खुद को देते हैं। पूरी तारीख में सबसे वादा शख्सियात हमें दूसरों से मोहब्बत करने का दर्स देती हैं। आपको दूसरों से मोहब्बत करने का इसलिए नहीं कहा गया ताकि आप एक अच्छे शख्स बन सकें। आपको ज़िंदगी का राज बताया गया था, आपको कशिश का कानून बताया गया था। जब आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी हासिल करेंगे। जब आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे तो आप वो ज़िंदगी हासिल करेंगे जिसके आप हकदार हैं। पूरा कानून एक वाहिद हुक्मनामे का खुलासा है। अपने हमसायों से इस तरह मोहब्बत करें जैसे खुद से करते हैं। सेंट पॉल। दूसरों को हमदर्दी, हौसला अफजाई, मदद, इजहार तशक्कुर या किसी भी उम्दा एहसास से मोहब्बत करें तो ये आपके पास वापस आएगी, और ये ज़िंदगी के तमाम दूसरे पहलुओं बशमूल आपकी सेहत, दौलत, खुशियों और हर शोबे में मोहब्बत पैदा करके अपने आप में इजाफा करेगी। दूसरों से तनकीद, गुस्से, अदम बर्दाश्त या किसी भी बुरे एहसास के तहत मनफियत का इजहार करें तो आप ये मनफियत वापस वसूल करेंगे, इस बात की गारंटी है। और जैसे ही मनफियत वापस आती है तो ये मज़ीद मनफियत शामिल कर अपने आप में इजाफा करती है, जो आपकी बाकी पूरी ज़िंदगी पर असर करती है। ये किसी दूसरे शख्स से मुतल्लिक नहीं है। आप अभी इसी वक्त बता सकते हैं कि आप अपने रिश्ते नातों को क्या दे रहे हैं। अगर एक हालिया रिश्ता अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप मनफियत की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत और इजहार तशक्कुर दे रहे हैं। अगर एक हालिया रिश्ते को मुश्किल या परेशानी का सामना है तो इसका मतलब ये है कि आप नादानिस्ता तौर पर मोहब्बत की निस्बत मनफियत ज़्यादा दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रिश्ता जैसा भी है, अच्छा या बुरा, वो दूसरे शख्स की वजह से है, लेकिन ज़िंदगी इस तरह नहीं चलती। आप मोहब्बत की ताकत से ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस वक्त मोहब्बत करूँगा जब दूसरा शख्स मुझसे करेगा। आप ज़िंदगी में तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इसे पहले दे नहीं देते। आप जो कुछ देते हैं आप वही वसूल करते हैं। तो ये किसी दूसरे शख्स से मुतल्लिक बिल्कुल भी नहीं है, ये सब आपके मुतल्लिक है। ये सब इसी पर मुनहसर है जो आप दे रहे हैं और जो आप महसूस कर रहे हैं। आप अभी इसी वक्त इन चीज़ों पर नज़र रख कर कोई भी रिश्ता बदल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, जिसे आप सराहते हैं और इस शख्स में इसकी मौजूदगी के शुक्रगुजार हैं। जब आप दानिस्ता तौर पर मनफी अशिया पर नज़र रखने की निस्बत इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए कोशिश करते हैं तो ये मौज़ा होता है। ये आपके सामने इस तरह पेश आएगा जैसे दूसरे शख्स के साथ कोई हैरत अंगेज़ चीज़ पेश आई है, लेकिन ये मोहब्बत की ताकत है जो हैरत अंगेज़ है, क्योंकि ये मनफियत ख़त्म कर देती है, बशमूल इस रिश्तों में शामिल मनफियत के।
آپ کو محض اس شخص میں ان چیزوں پر نظر رکھ کر محبت کی طاقت پر قابو پانا ہے جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اس رشتے میں ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ میں ایسے سینکڑوں رشتوں کو جانتی ہوں جو محبت کی طاقت کے تحت پھر سے بحال ہو گئے، لیکن ایک عورت کی مخصوص کہانی جس نے اپنی ختم ہوتی ہوئی شادی کو بحال کرنے کے لیے محبت کا استعمال کیا، وہ اسے باقی سب سے جدا کرتا ہے، کیونکہ اس عورت نے اپنے شوہر کے لیے تمام تر محبت کھو دی تھی، بلکہ وہ اس کے قریب جانا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا شوہر سارا دن شکایت کرتا رہتا، وہ ہر وقت بیزار رہتا، وہ پریشان اور غصے میں تھا اور اپنی بیوی اور چاروں بچوں کو گالیاں نکالتا۔ جب اس عورت نے محبت کرنے کی طاقت کے متعلق سیکھا تو اس نے اپنی شادی پر پریشانیوں کے باوجود خوش رہنے کا ارادہ کیا۔ فوری طور پر گھر کا ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا اور اس عورت کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے۔ پھر اس نے اپنا تصویروں کا البم کھولا، اپنے شوہر کی تصویریں دیکھنے لگی جب انہوں نے نئی شادی کی تھی۔ اس نے کچھ تصویریں نکالیں اور انہیں اپنی میز پر رکھ دیا تاکہ انہیں روزانہ دیکھ سکے، اور اس کے ایسا کرنے سے ایک حیران کن چیز پیش آئی۔ اس نے اس طرح کی محبت محسوس کی جیسے اس نے اپنے شوہر سے شروع میں کی تھی، اور جیسے ہی اس نے ایسا محسوس کیا، محبت واپس آ گئی۔ اس کے اندر محبت کے جذبات حیرت انگیز انداز میں بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ اس نقطہ تک پہنچ گئی جہاں اس نے اپنے شوہر سے اس سے کہیں زیادہ محبت کی جو اس نے اپنی پہلی زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ اس کی محبت اس قدر عمدہ ہو گئی کہ اس کے شوہر کی پریشانی اور غصہ غائب ہو گیا اور اس کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ یہ عورت جو اپنے شوہر سے جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک دور چلی جانا چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی نبھانے لگی، اور وہ جس حد تک ممکن ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ محبت مطلب آزادی۔ اب یہاں پر رشتوں سے محبت کرنا تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اور یہ واحد چیز ہے جس نے بہت سے لوگوں کو وہ زندگی حاصل کرنے سے روکے رکھا جس کے وہ حقدار ہیں۔ یہ صرف اس لیے پیچیدہ ہے کیونکہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ دوسروں سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے متعلق بہت ہی صاف شفاف انداز میں کہ دوسروں سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں سے محبت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ کسی دوسرے شخص کو بدلنے کی کوشش کرنا محبت نہ کرنا ہے۔ یہ سوچنا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کے لیے کیا بہتر ہے، محبت نہ کرنا ہے۔ یہ سوچنا کہ آپ درست ہیں اور دوسرا شخص غلط ہے، محبت نہ کرنا ہے۔ تنقید کرنا، الزام لگانا، شکایت کرنا، ہر وقت نکتہ چینی کرنا یا کسی دوسرے شخص میں غلطی تلاش کرنا محبت نہ کرنا ہے۔ نفرت کو نفرت سے شکست نہیں دی جاتی، نفرت کو محبت سے مات دی جاتی ہے۔ یہ ایک دائمی قانون ہے۔ گوتم بدھ۔ میں ایک کہانی بیان کرنا چاہتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتے ناتوں میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ شخص برباد ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو قصوروار ٹھہرایا اور اس نے اس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس سے رابطہ کرنا جاری رکھا، یہ ارادہ رکھتے ہوئے ہر وہ کام کرے جو اس کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کر سکے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی اور بچوں سے محبت کی خاطر کر رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار محبت بھرا نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو شادی ٹوٹنے کا قصوروار ٹھہرایا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ غلط تھی اور یہ صحیح تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے لیے منتخب کیے ہوئے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ وہ اپنی بیوی سے رابطہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ آخرکار اس شخص کو احساس ہوا کہ وہ محبت نہیں کر رہا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو وہ منتخب کرنے سے روک کر اس کی آزادی چھینی جو وہ چاہتی تھی، اور بدلے میں اس نے اپنی آزادی کھو دی۔ کشش کا قانون ہی محبت کا قانون ہے اور آپ اسے توڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے توڑیں گے تو آپ خود کو ہی توڑ ڈالیں گے۔ میں آپ کو یہ کہانی اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میاں بیوی جیسے رشتوں کا اختتام کچھ لوگوں کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ آپ کسی دوسرے شخص کو اس کے وہ چیز منتخب کرنے کے حق سے نہیں روک سکتے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ محبت کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک کڑوی دوائی ہے جو نگلنی پڑتی ہے جب آپ کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو ہر کسی کی آزادی اور انتخاب کرنے کے حق کی عزت کرنی ہوگی۔ جو کچھ آپ کسی دوسرے شخص کو دیں گے، آپ اپنے لیے وہی سب پائیں گے، اور جب آپ کسی دوسرے شخص کے منتخب کرنے کی آزادی کو روکتے ہیں تو آپ منفی چیزوں کو اپنی جانب کشش کریں گے جو آپ کی آزادی کو چھین لیں گی۔ شاید آپ کے پاس دولت کی قلت ہو جائے، یا آپ کی صحت کمزور ہو جائے، یا آپ کی نوکری ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں آپ کی آزادی کو متاثر کریں گی۔
کشش کے قانون کے لیے یہاں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی آپ خود کو دیتے ہیں. دوسروں سے محبت کرنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اوپر چڑھائی کرنے دیں یا کسی بھی انداز میں بدسلوکی کرنے دیں، کیونکہ یہ محبت کرنا بالکل بھی نہیں ہے. کسی شخص کو اجازت دے دینا کہ وہ آپ کا استعمال کرے، یہ اس شخص کی مدد نہیں کرے گا اور یقیناً یہ آپ کی بھی مدد نہیں کرے گا. محبت ظالم ہے اور ہم اس کے قوانین کے تحت بڑھتے اور سیکھتے ہیں، اور اسی سیکھنے کے عمل کے دوران ہم نتائج کا سامنا کرتے ہیں. تو اسے کسی دوسرے شخص کو اپنا استعمال یا خود سے بدسلوکی کرنے دینا محبت نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ خود کو عمدہ احساسات کے بلند درجے کی فریکوینسی تک لے جائیں، جو کہ آپ کر سکتے ہیں. محبت کی طاقت آپ کے لیے صورتحال کو درست کر دے گی. جب بھی کسی نے مجھے تکلیف دی، میں نے اپنی روح کو اتنی بلندی تک لے جانے کی کوشش کی کہ تکلیف اس تک نہ پہنچ سکے. ریاضی دان اور فلسفی رینے ڈیکارٹ. رشتے بنانے کا راز. زندگی آپ کو ہر چیز پیش کرتی ہے تاکہ آپ اس کا انتخاب کر سکیں جسے آپ محبت کرتے ہیں. زندگی کے تحفے کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں تاکہ آپ انتخاب کر سکیں کہ آپ ان لوگوں میں سے کس کو پیار کرتے ہیں اور اس سے اپنا منہ موڑ لیں جسے آپ پسند نہیں کرتے. آپ کا مقصد کسی شخص میں ان خصوصیات کے لیے محبت مرتب کرنا نہیں ہے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، بس ان پر کسی بھی احساس کا مظاہرہ کیے بغیر ان سے رخ پھیر لیں. کسی شخص میں اس چیز سے رخ پھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ زندگی آپ کو ایک انتخاب کا موقع دے رہی ہے. اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے بحث لگا لیں کہ وہ غلط ہے، یا آپ ان پر تنقید یا الزام لگائیں، یا یہ کہ آپ انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں. کیونکہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ محبت نہیں کر رہے. یہی سب سے بڑا کام ہے. جب آپ رحم کرتے ہیں تو آپ کی اپنی روح سکون پاتی ہے، یہ تباہ ہو جاتی ہے جب آپ ظالم ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام. جب آپ محبت کی احساساتی فریکوینسی میں ہوتے ہیں تو پھر صرف وہی لوگ آپ کی زندگی میں آ سکیں گے جن کی وہی احساساتی فریکوینسی ہے جو آپ کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، کچھ دن آپ چڑچڑا پن محسوس کرتے ہیں اور باقی دنوں میں آپ اداس محسوس کرتے ہیں. آپ کی اپنی ہی ذات کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک شخص جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، بشمول خوشی، چڑچڑا پن یا اداسی کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ انہیں کئی طرح کے پہلوؤں میں دیکھیں گے، لیکن ہر پہلو اسی شخص کا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس شخص کا صرف پرمسرت پہلو ہی آپ کی زندگی میں آئے گا، لیکن آپ کو دوسرے لوگوں کے پرمسرت پہلو حاصل کرنے کے لیے خوش رہنا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی خوشی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی اور خوشیوں کا ذمہ دار ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ بس خوش رہیں اور کشش کا قانون باقی سب کر دے گا. ہماری خوشی ہمارے اوپر منحصر ہے. یونانی فلسفی اور سائنسدان ارسطو. نفسی جذباتی تربیت کرنے والے. جھگڑالو یا مشکل رشتوں میں سے باہر نکلنے کا ایک راستہ لوگوں کو اپنی نفسی جذباتی تربیت کرنے والا تصور ہے. محبت کی طاقت آپ کے سامنے نفسی جذباتی تربیت کرنے والوں کی ایک پوری صف بچھا دے گی جو ہر شخص کے روپ میں چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ سب آپ کی محبت کا انتخاب کرنے کے لیے تربیت کر رہے ہیں. کچھ لوگ بڑے نرم و نازک سے نفسی جذباتی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو زیادہ سختی سے نہیں دھکیلتے اور انہیں محبت کرنا بے حد آسان ہوتا ہے. کچھ لوگ شاید بہت سخت نفسی جذباتی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی حد مقرر کر دیتے ہیں، جیسے کہ کچھ جسمانی تربیت کرنے والے کرتے ہیں. لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو محبت کا ہر صورت انتخاب کرنے کے لیے مضبوط بنا رہے ہیں. نفسی جذباتی تربیت کرنے والے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے ہر طرح کی صورتحال اور حکمت عملی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کا چیلنج اس لیے دیا گیا تاکہ آپ محبت کا انتخاب کریں اور منفیت اور الزام تراشی سے منہ پھیر لیں. کچھ تربیت کرنے والے آپ کو چیلنج کریں گے کہ آپ ان پر یا دوسروں پر غور کریں، لیکن اس جال میں نہ پھنسیں. دوسروں پر غور کرنا منفیت اور محبت نہ کرنا ہے. تو اگر آپ کسی چیز یا کسی شخص میں موجود اچھائی سے محبت نہیں کر سکتے تو پھر بس اپنا رخ بدل لیں. کچھ تربیت کرنے والے آپ میں انتقام، غصہ یا نفرت کے احساس کو ابھار کر آپ کا امتحان لیتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو آپ اپنی زندگی میں پسند کرتے ہیں، بس اپنا رخ بدل لیں. حتیٰ کہ کچھ تربیت کرنے والے آپ کو احساس جرم، قدر و قیمت کھو دینے کے احساس
یا خوف کا دھچکا بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی ٹھوکر نہ کھائیں، کیونکہ کسی بھی طرح کی منفیت محبت نہ کرنا ہے۔ نفرت زندگی کو اپاہج بنا دیتی ہے، محبت اسے آزاد کر دیتی ہے۔ نفرت زندگی کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے، محبت اسے ہم آہنگ بناتی ہے۔ نفرت زندگی میں اندھیرے پیدا کرتی ہے، محبت اسے روشن کر دیتی ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر۔ اگر آپ اپنی زندگی میں موجود لوگوں کو اپنے نفسی جذباتی تربیت کرنے والوں کے طور پر تصور کریں گے تو یہ آپ کی ہر طرح کے مشکلات کا شکار رشتے میں آپ کی مدد کریں گے۔ یہ تربیت کرنے والے بے رحم ہوتے ہیں جو آپ کو مضبوط بناتے ہیں اور محبت کا انتخاب کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایک پیغام بھی دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ خود کو منفی احساس کی حامل فریکوینسی پر لے گئے ہیں اور آپ کو اس سے باہر نکلنے کے لیے بہتر محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اس وقت آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا اور نہ آپ پر منفی طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے جب تک آپ ویسی ہی منفی احساس کی حامل فریکوینسی پر نہ ہوں۔ اگر آپ محبت کی احساساتی فریکوینسی کے حامل ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کتنا مشکل ہے یا منفی ہے، وہ آپ پر نہ تو اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ ہر شخص بس اپنا کام کر رہا ہے، جیسے آپ دوسروں کے لیے نفسی جذباتی تربیت کرنے والے کے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی دشمن نہیں ہے، یہاں کوئی بھی عظیم نفسی جذباتی تربیت کرنے والا نہیں ہے، لیکن کچھ عظیم نفسی جذباتی تربیت کرنے والے ہیں جو آپ کو عظیم بنا رہے ہیں۔ قانون کشش ایک پیوستہ کام ہے۔ کشش کا قانون ایک پیوستہ کام ہے۔ جب آپ کسی دوسرے شخص کی اچھی قسمت پر خوش ہوتے ہیں تو ان کی اچھی قسمت آپ سے پیوستہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی شخص میں کسی چیز کی تعریف کرتے یا داد دیتے ہیں تو آپ ان خصوصیات کو خود سے پیوستہ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسرے شخص کی منفی خصوصیات کے بارے میں سوچتے یا اس پر بات کرتے ہیں تو آپ ان منفی اشیاء کو خود سے پیوستہ کر رہے ہیں اور آپ انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر رہے ہیں۔ کشش کا قانون آپ کے احساسات کا رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں، اور اسی لیے اگر آپ کسی شخص، صورتحال یا زندگی کے کسی سانحہ پر کوئی لیبل چپکاتے ہیں تو وہ لیبل آپ اپنے آپ پر چپکاتے ہیں اور یہی سب آپ وصول کریں گے۔ اب یہ ایک زبردست خبر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں میں ان چیزوں پر نظر رکھ کر اور انہیں اپنے پورے دل سے ہاں کہہ کر خود سے ہر اس چیز کو پیوستہ کر سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ دنیا آپ کی فہرست ہے، اور جب آپ اپنی محبت کی طاقت سمجھ جاتے ہیں تو یہ پورے وقت کا کام ہے کہ دوسرے لوگوں میں ان چیزوں پر غور کرتے رہنا جو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی پوری زندگی بدلنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ یہ مشکلات اور تکالیف کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ لوگوں میں ان چیزوں پر نظر رکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں سے اپنا رخ پھیر لیں جو آپ پسند نہیں کرتے، تاکہ آپ ان پر کسی احساس کا مظاہرہ نہ کر سکیں۔ یہ کتنا آسان ہے نا؟ پہلا قدم اچھی سوچ کے ساتھ، دوسرا اچھے الفاظ کے ساتھ، اور تیسرا اچھے کاموں کے ساتھ رکھنے سے میں جنت میں داخل ہو گیا۔ زرتشت مذہب کی کتاب کا متن۔ سرگوشی کرنا بھی پیوستہ ہے۔ سرگوشی کرنا ویسے تو دیکھنے میں بے ضرر لگتا ہے، لیکن یہ لوگوں کی زندگی میں بہت سی منفی چیزوں کا باعث بن سکتا ہے۔ سرگوشی کرنا محبت کرنا نہیں ہے، سرگوشی کرنا منفیت پھیلانا ہے، اور آپ بالکل یہی سب واپس پائیں گے۔ سرگوشی کرنا اس شخص کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جو بول رہا ہے، سرگوشی ہی ان سرگوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے فرد سے یا ایک دوست سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کسی منفی چیز کے متعلق بتاتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی کسی نے کہا یا کیا یہ سب سرگوشی کرنا ہے۔ وہ منفیت پھیلا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ انہیں سنتے ہیں تو آپ بھی منفیت پھیلا رہے ہیں، کیونکہ آپ محسوس کرنے والے انسان ہیں اور آپ اپنے لگاتار گرتے ہوئے احساسات کے بنا کچھ بھی منفی نہیں سن سکتے۔ جب آپ اپنے ہم پیشہ ساتھی کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بات کرتے ہیں اور آپ دونوں کسی کے متعلق منفی طریقے سے بات کرتے ہیں تو آپ سرگوشی کر رہے ہیں اور آپ منفیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ منفیت کا مظاہرہ یا اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے اور عمدہ احساسات کے حامل بن جائیں۔ اگر آپ اسے آزادی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں اپنی ٹانگ نہ اٹکائیں، کیونکہ ان کا کام ہماری ٹانگ میں پھنس جائے گا۔ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں نہیں چاہتے تو اس پر بنا کسی احساس کا مظاہرہ کیے بغیر اپنا رخ بدل لیں۔ آپ نہ صرف اپنے آپ کی مدد کر رہے ہوں گے بلکہ آپ دوسروں کی بھی مدد کر رہے ہوں گے۔
جنہیں اس کا منفی اثر بالکل بھی پتہ نہیں ہے جو سرگوشی ان کی زندگی پر کر رہی ہے۔ اگر آپ خود کو سرگوشی کرتا ہوا یا سرگوشی کو سنتا ہوا پاتے ہیں تو جملے کو آدھا ہی روک دیں اور کہیں، لیکن میں بہت احسان مند ہوں کہ، اور اس شخص کے متعلق کچھ اچھے الفاظ کے ساتھ جملہ ختم کر دیں جس کے متعلق سرگوشی ہو رہی ہے۔ اگر ایک شخص بری سوچ کے ساتھ بولتا یا عمل کرتا ہے تو تکلیف اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اگر ایک شخص پاکیزہ سوچ کے ساتھ بولتا یا عمل کرتا ہے تو خوشیاں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک سائے کی طرح جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ گوتم بدھ۔ آپ کا رد عمل انتخاب کرتا ہے۔ زندگی آپ کو ہر طرح کے شخص اور حالات پیش کر رہی ہے تاکہ آپ اس کا انتخاب کر سکیں کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا پسند نہیں کرتے۔ جب آپ کسی بھی چیز پر رد عمل دکھاتے ہیں تو آپ اپنے احساسات کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ وہی منتخب کر رہے ہیں۔ آپ کا رد عمل چاہے اچھا ہو یا برا، یہ اسے آپ سے پیوستہ کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے مزید چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتے ناتوں میں کس طرح سے رد عمل دکھاتے ہیں، کیونکہ چاہے آپ عمدہ احساسات کے ساتھ اپنا رد عمل دکھا رہے ہیں یا برے احساسات کے ساتھ، یہی وہ احساسات ہیں جن کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بالکل ایسے ہی مزید حالات ملیں گے تاکہ آپ اسی انداز میں محسوس کریں۔ اگر ایک شخص کچھ کہتا یا کرتا ہے اور آپ خود کو پریشان، اپنی عزت نفس کو مجروح یا غصے میں پاتے ہیں تو فوری طور پر منفی رد عمل تبدیل کرنے کے لیے بہترین کوشش کریں۔ بس یہ جان لیں کہ آپ نے منفی طریقے سے رد عمل ظاہر کیا، آپ فوری طور پر منفی احساسات سے طاقت چھین سکتے ہیں اور انہیں روک بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ منفی احساسات نے آپ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے چلے جائیں اور چند منٹ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزاریں جو آپ پسند کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ جب تک آپ اچھا محسوس نہیں کر لیتے، آپ خود کو بہتر محسوس کروانے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، جیسے کہ اپنی پسندیدہ موسیقی سننا، اپنی پسندیدہ چیزوں کو تصور کرنا یا اپنا پسندیدہ کام کرنا۔ آپ اس شخص میں اپنی پسندیدہ خصوصیات کے متعلق بھی سوچ سکتے ہیں جس نے آپ کو پریشان کیا۔ یہ شاید مشکل ہو، لیکن اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ بہتر محسوس کرنے کا سب سے تیز ترین راستہ ہے۔ یہ اپنے احساسات میں مہارت حاصل کرنے کا بھی سب سے تیز ترین راستہ ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی ذات میں ماہر ہے وہ ایک تکلیف کو ختم کر سکتا ہے، جیسے کہ وہ خوشی کو مرتب کر سکتا ہے۔ میں اپنے احساسات کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتا، میں ان کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، ان سے لطف اٹھانا چاہتا ہوں اور ان پر قابو پانا چاہتا ہوں۔ معروف مصنف اور شاعر آسکر وائلڈ۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی منفی صورتحال کو بدل سکتے ہیں، لیکن آپ اسے برے احساسات کے ساتھ نہیں بدل سکتے۔ آپ کو اس صورتحال سے مختلف طریقے سے نمٹنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ منفی انداز میں رد عمل دکھاتے رہیں گے تو آپ کے برے احساسات بڑھ جائیں گے اور منفیت میں اضافہ کریں گے۔ جب آپ اچھے احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو مثبت خیالی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بڑھتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مخصوص صورتحال کسی مثبت چیز میں کس طرح بدل سکتی ہے تو یہ کر سکتی ہے۔ محبت کی طاقت ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ محبت ایک ڈھال ہے۔ دوسروں کی منفیت سے طاقت چھیننے اور اس کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے ہر شخص کے ارد گرد موجود احساسات کے مقناطیسی دائرے کو یاد رکھیں۔ یہاں پر محبت، خوشی، مسرت، اظہار تشکر، جوش و جذبہ، جنون اور ہر عمدہ احساس کے لیے ایک دائرہ ہے۔ یہاں پر غصے، نا امیدی، چڑچڑے پن، نفرت، انتقام کی خواہش، خوف اور ہر طرح کے منفی احساس کا دائرہ موجود ہے۔ ایسا شخص جو غصے کے مقناطیسی دائرے سے گھرا ہوا ہے وہ بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کی حاضری میں آتے ہیں تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ اپنے غصے کو آپ کی جانب موڑ دیں گے۔ ان کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لیکن جب وہ دنیا کو اپنے غصے کے حصار کے تحت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں دیکھ سکتے، وہ بس وہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو انہیں غصہ دلاتی ہیں، اور کیونکہ وہ صرف غصہ دیکھتے ہیں اس لیے وہ ہر اس شخص پر غصہ نکال دیتے ہیں جو سب سے پہلے ان کے سامنے آتا ہے۔ اکثر اوقات اپنے کسی پیارے پر کیا یہ صورتحال جانی مانی لگتی ہے؟ اگر آپ بہت اچھا محسوس کر سکتے ہیں تو آپ کی مقناطیسی قوت ایک دائرہ تخلیق کرتی ہے جسے کوئی بھی منفیت عبور نہیں کر سکتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ پر کس طرح کی منفیت کا اظہار کرتا ہے، یہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتی، اور یہ آپ کے احساساتی دائرہ میں آپ پر بنا اثر انداز ہوئے واپس روشنی پھینکے گی۔ دوسری طرف
اگر کوئی آپ پر کسی منفی چیز کا اظہار کرتا ہے اور آپ اسے محسوس کرتے ہیں جو اس نے کہا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے احساسات یقیناً نیچے چلے گئے ہیں، کیونکہ منفیت آپ کے احساساتی دائرہ سے ٹوٹتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو صرف ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ وہاں سے آرام سے نکل جانے کے لیے ایک بہانہ تلاش کرنا، تاکہ آپ خود کو اچھے احساسات کے ساتھ پھر سے بھر سکیں۔ دو منفی دائرے لگاتار بڑھتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، اور کوئی اچھائی ان کے قریب نہیں آتی۔ آپ اسے اپنی زندگی کے تجربے سے جان جائیں گے۔ دو منفی دائرے ایک ساتھ کوئی اچھا نظارہ نہیں ہے۔ کیچڑ زدہ پانی کھڑا رہنے دیں، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تاؤ مت کے بانی لاؤ تزو۔ اگر آپ اداس، مایوس، چڑچڑاپن یا کوئی بھی منفی احساس محسوس کر رہے ہیں، اور اگر آپ دنیا کو اسی احساساتی دائرے سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو دنیا اداس، مایوس یا چڑچڑے پن کا شکار ہی دکھائی دے گی۔ آپ برے احساسات کے دائرے سے کوئی بھی اچھی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ نہ صرف آپ کا منفی دائرہ اپنے پاس مزید منفیت کھینچ رہا ہے، بلکہ آپ کسی بھی مسئلے سے باہر نکلنے کے لیے اپنا کوئی راستہ نہیں معلوم کر پائیں گے جب تک آپ اپنے احساسات کا راستہ نہیں بدلتے۔ اپنے احساسات کا راستہ بدلنا باہر کی دنیا کے حالات بدلنے کی کوشش کرنے کی نسبت کہیں آسان ہے۔ دنیا میں تمام تر زور آور اعمال صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اپنے احساسات کو بدلیں، باہر کے تمام حالات بدل جائیں گے۔ طاقت ہمارے اندر ہے، لیکن ہم تب تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اسے دے نہیں دیتے۔ معروف مصنف چارلز ہانل۔ جب کوئی شخص خوشی کے مقناطیسی دائرے سے گھرا ہوتا ہے تو آپ اس کی خوشی کو اس کے کمرے کے باہر سے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ لوگ جو مقبول ہیں اور جن کی شخصیات پرکشش ہیں، وہ بس وہی لوگ ہیں جو زیادہ تر وقت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ خوشی کا دائرہ جو انہیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے وہ بہت مقناطیسی ہوتا ہے، اتنا کہ یہ ہر شخص اور ہر چیز کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ آپ جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور جتنا زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں، آپ کے اتنے زیادہ مقناطیسی دائرے بنتے ہیں اور اتنے ہی وسیع ہوتے ہیں، اور ہر چیز اور ہر شخص جسے آپ محبت کرتے ہیں آپ کی جانب کشش کرتا ہے۔ اسے ذرا تصور کریں۔ محبت وہ طاقت ہے جو آپ کو جوڑے رکھتی ہے۔ جب دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو پھر طاقتور کمزور پر غلبہ نہیں پائے گا، اکثریت اقلیت کو نہیں کچلے گی، امیر غریب کا مذاق نہیں اڑائے گا، عزت دار عاجز کی تحقیر نہیں کرے گا، اور ہوشیار معصوم کو دھوکہ نہیں دے گا۔ چائنا کا فلسفی ماؤ زیتونگ۔ آپ کے پاس ہر دن اپنے عمدہ احساسات کے ذریعے دوسروں سے محبت کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ جب آپ خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ آپ جس سے بھی ملاقات کریں گے آپ مثبت خیالی اور محبت کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت آپ کے پاس واپس لوٹ کر آتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو آپ نے سوچ رکھا ہے۔ جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اگر آپ اس کی محبت دوسرے شخص کو بے حد مثبت انداز میں متاثر کرتی ہے، اتنی کہ پھر وہ کسی دوسرے کو محبت دیتا ہے، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ مثبت انداز میں متاثر ہوئے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی محبت کتنی دور تک جاتی ہے، یہ تمام تر محبت آپ کے پاس واپس آئے گی۔ نہ صرف آپ وہ محبت واپس پائیں گے جو آپ نے اس شخص کو دی ہے، بلکہ آپ ہر اس شخص سے محبت واپس پائیں گے جو اس سے متاثر ہوا، اور محبت آپ کے پاس آپ کی زندگی میں مثبت حالات و واقعات اور مثبت لوگوں کی صورت میں واپس آئے گی۔ دوسری طرف اگر کسی دوسرے شخص پر منفی انداز بے حد متاثر کرتے ہیں تو وہ شخص کسی دوسرے شخص پر منفی صورت میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح پھر منفیت آپ کے پاس مکمل صورت میں واپس آئے گی۔ آپ اسے منفی حالات جو آپ کی دولت، صحت، پیشے یا آپ کے تعلقات پر اثر انداز ہوں گے کی صورت میں واپس پائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی کسی دوسرے کو دیتے ہیں وہی اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی بیرونی چیز کے باعث پریشان حال ہیں تو تکلیف اس چیز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے اس کے متعلق لگائے گئے تخمینے کی وجہ سے ہے۔ آپ کسی بھی لمحے اپنی طاقت واپس لے سکتے ہیں۔ روم کا شہنشاہ مارکس اوریلیس۔ جب آپ پرجوش اور خوش و خرم محسوس کرتے ہیں تو وہ عمدہ احساسات آپ کے رابطے میں آنے والے ہر شخص پر اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ایک شخص کے ساتھ ایک سٹور میں، بس میں یا ایک لفٹ میں مختصر سی ہی ملاقات کیوں نہیں کرتے۔ جب آپ کے عمدہ احساسات کسی شخص کے ساتھ واضح تبدیلی پیدا کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ ملاقات کر رہے ہیں، تو اس کا اثر آپ کی زندگی میں مثالی ہے، جو تقریباً قابل فہم ہے۔
یاد رکھیں کہ یہاں معمولی سی مہربانی کرنے کا عمل جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر عمل غیر اختتام پذیر لہر تخلیق کرتا ہے. کارٹونسٹ اسکاٹ ایڈمز. محبت ہر رشتے کا جواب اور حل ہے. آپ کسی بھی رشتے کو منفیت سے تبدیل نہیں کر سکتے. اپنے رشتوں کے لیے تخلیقی عمل استعمال کریں اور وصول کرنے کے لیے محبت کریں. اپنے رشتوں میں اہم طاقت کا استعمال کریں. ان چیزوں پر غور کریں جو آپ پسند کرتے ہیں. ان چیزوں کی ایک فہرست بنائیں جو آپ پسند کرتے ہیں. ان چیزوں کی بات کریں جو آپ پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں سے رخ پھیر لیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے. ایک بہترین رشتے کو تصور کریں. اسے اتنے بلند درجے پر تصور کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں اور خود کو اپنے پورے دل سے اس کے حصول میں محسوس کریں. اگر آپ کو کسی رشتے کے متعلق اچھا محسوس کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے محبت کریں اور صرف اس رشتے میں منفی چیزوں پر غور کرنا بند کر دیں. محبت آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. آپ کو بس اچھے احساسات کے ذریعے محبت کرنی ہے اور آپ کے رشتے میں کوئی بھی منفیت غائب ہو جائے گی. جب بھی کبھی آپ کو اپنے رشتے میں کسی منفی صورتحال کا سامنا ہے تو اس کا حل ہمیشہ محبت ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں جان پائیں گے کہ یہ کس طرح حل ہوگا، لیکن اگر آپ عمدہ احساسات کو برقرار رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا. المختصر، دنیا کے کسی بھی عظیم انسان کا پیغام بلند اور واضح ہے اور وہ پیغام محبت ہے. طاقت کے چند نکات. نمبر 1، ہر وہ شخص جس سے آپ ملاقات کرتے ہیں، چاہے آپ محبت کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے، اس کی بنیاد اسی پر ہے. آپ جو کچھ دیتے ہیں وہی سب وصول کرتے ہیں. نمبر 2، دوسروں کو ہمدردی، مہربانی، مدد، اظہار تشکر یا کسی بھی عمدہ احساس کے ذریعے محبت کریں. یہ آپ کے پاس آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں بڑھ کر واپس آئے گی. نمبر 3، منفی چیزوں پر غور کرنے کی بجائے ایک رشتے میں ان چیزوں پر غور کریں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں اور یہ اس طرح ظاہر ہوگا جیسے کہ دوسرے شخص کے ساتھ کوئی حیران کن چیز پیش آئی ہے. نمبر 4، دوسرے شخص کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا. یہ سوچنا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے شخص کے لیے کیا بہتر ہے. یہ سوچنا کہ آپ صحیح ہیں اور دوسرا غلط، بالکل درست نہیں، اور یہ محبت نہ کرنا ہے. نمبر 5، تنقید کرنا، الزام تراشی، شکایات کرنا، چڑچڑاپن ظاہر کرنا یا دوسروں میں غلطی تلاش کرنا محبت نہ کرنا ہے. نمبر 6، آپ کو دوسروں کا پرمسرت پہلو دیکھنے کے لیے خوش رہنا ہوگا. نمبر 7، محبت کی طاقت آپ کے سامنے نفسی جذباتی تربیت کرنے والی ایک پوری قطار پیش کرتی ہے جو عام لوگوں کے روپ میں چھپے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب آپ کی محبت کے انتخاب کے لیے تربیت کر رہے ہیں. نمبر 8، آپ لوگوں میں ان خصوصیات پر نظر رکھ کر جو آپ پسند کرتے ہیں ہر اس چیز کو خود سے پیوستہ کر سکتے ہیں جسے آپ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. آپ اپنے پورے دل سے ان خصوصیات کو خوشامدید کہیں. نمبر 9، آپ منفیت کو سن کر یا بات کر کے عمدہ احساسات حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 10، زندگی آپ کے سامنے ہر طرح کا شخص اور حالات پیش کر رہی ہے تاکہ آپ منتخب کر سکیں کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا پسند نہیں کرتے. جب آپ کسی چیز کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو آپ اپنے احساسات کے ساتھ رد عمل کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ اسی کا انتخاب کر رہے ہیں. نمبر 11، آپ برے احساسات کے ساتھ کوئی بھی منفی صورتحال تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ منفی انداز میں رد عمل ظاہر کرتے رہیں گے تو آپ کے برے احساسات بڑھیں گے اور منفیت میں اضافہ کریں گے. نمبر 12، باہر دنیا کے حالات بدلنے کی کوشش کرنے کی نسبت اپنے احساسات کا راستہ بدلنا آسان ہے. اپنے احساسات کو بدلنے باہر کے حالات بدل جائیں گے. نمبر 14، آپ جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور جتنا زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں آپ کے اتنے زیادہ مقناطیسی دائرے بنتے ہیں اور اتنے ہی وسیع ہوتے ہیں اور ہر چیز اور ہر شخص جسے آپ محبت کرتے ہیں آپ کی جانب کشش کرتے ہیں. ادب سرائے.